बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम कहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल इंस्पायर विद आसिम में। नाज़रीन, आज हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत शख्सियत मौजूद हैं, प्रोफेसर इनाम मुस्तफ़ी साहब। और आज प्रोफेसर इनाम मुस्तफ़ी साहब जो कि एक मुहक्किक भी हैं, मुसन्निफ़ भी हैं और माशाल्लाह बहुत सी किताबें इन्होंने लिखी जिससे बहुत से लोग मुतासिर हुए। आज का हमारा टॉपिक है ईद मिलादुन नबी। ये क्यों मनाया जाता है, ईद मिलादुन नबी में इसमें खराफात क्या हैं और इसका पैगाम क्या है। सर वेलकम कहता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल पे। सर बहुत शुक्रिया आपका कि आपने एक मरतबा फिर मुझे मौका दिया कि आपके इस इंतहाई अहम यूट्यूब चैनल पर सब ज़रा ये नौजवान नस्ल को बहुत बुनियादी उसूलों पर रहनुमाई दे रहा है, तो इसके क़याम पर भी आपको मुबारकबाद और आज के प्रोग्राम पर भी मुबारकबाद। जी, बहुत शुक्रिया सर। सर ईद मिलादुन नबी की हिस्ट्री, तारीख़ क्या है, हम क्यों मनाते हैं और आज के दौर में इसमें खराफात क्या हैं, इस पर आपने पहला सर जो सवाल किया कि हम ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों मनाते हैं, तो सर इसका मैं कुरानी दलाइल और अहदीस से दलाइल देने से पहले मैं सर एक अक्ली बात करता हूँ जो एक आम सादा जहन में आ सकती है। होता ये है सर कि हमारे माशरे के अंदर चूँकि इफ़रात भी है और तफरीत भी पाई जाती है। इफ़रात कहते हैं किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा अपना लेना, और तफरीत होती है कि आप किसी चीज़ का बिल्कुल इनकारी हो जाना। हमारे माशरे के अंदर ईद मिलादुन नबी के मामलात के ऊपर भी यही कुछ हो रहा है। कुछ लोग सर वो हैं जो मुकम्मल तौर पर ईद मिलादुन नबी का इनकार करते हैं, और कुछ वो लोग हैं जो ईद मिलादुन नबी को इतना अपना लेते हैं कि उसके अंदर बहुत सारी खराफात को दाखिल कर दिया है। अब जब ये दोनों तसव्वुरात पाए जाते हैं तो उन मामलात में और उस माहौल में हमें जो सबसे बेहतर और बेहतरीन जो कॉन्सेप्ट सबसे पहले समझने की ज़रूरत है वो ये है कि ईद मिलादुन नबी है क्या और हम मनाते क्यों हैं, जो आपने सवाल किया। सर इस ज़िमन में मैं आपसे ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि आप देखिए ये ईद मिलादुन नबी यानी आप अगर 100 नौजवान खड़ा है ना, तो अगर आप उससे सवाल करें कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम विलादत की अंग्रेज़ी तारीख़ क्या है जो ईसवी वाली है, तो आप 100 नौजवानों से पूछेंगे तो शायद आपको कोई एक नौजवान बता दे। ये मैंने प्रैक्टिकली करके देखा है। मैंने एक वक्त में 500 लोगों से भी पूछा है एक ही वक्त में, तो ड्यूरिंग लेक्चर, तो लेकिन उनमें एक या कभी ऐसा भी हुआ कि कोई एक भी उसका जवाब नहीं दे पाता था। अब सर हम क्यों, मतलब वो जवाब क्यों नहीं दे पाता, सिर्फ इसलिए नहीं दे पाता ना कि हम वो वाला दिन सेलिब्रेट नहीं करते। अच्छा 12 रबीउल अव्वल को हर कोई जानता है, क्यों जानता है, क्योंकि इसको हम सेलिब्रेट करते हैं। अब सेलिब्रेट अगर हम नहीं करेंगे, मैं उन अपने मुसलमान भाइयों से कह रहा हूं जो ये कहते हैं कि जी मुकम्मल तौर पे इसके इनकारी हो जाओ और ये ईद मिलादुन नबी मनाना जायज़ नहीं है, उनसे मेरा ये सवाल है, अकली सवाल है कि अगर हम इस दिन को भी मनाना छोड़ देंगे तो क्या इसका हाल वही नहीं हो जाएगा जो 21 अप्रैल को है। अब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंग्रेजी तारीख विलादत की वो 21 अप्रैल है। अब 21 अप्रैल को कोई नहीं जानता, क्यों नहीं, क्योंकि उसको हम सेलिब्रेट नहीं करते। अच्छा अब जब वो भी आम दिनों की तरह गुजर गया और वो लोग जो ये कहते हैं कि ईद मिलादुन नबी नहीं मनाना चाहिए, तो उनसे मेरा सवाल है कि फिर कल को 12 रबीउल अव्वल का भी ये हाल हो जाएगा। अब जब 12 रबीउल अव्वल का ये हाल हो जाएगा तो जरा सोचिए कि आने वाले वक्त में और आने वाली नस्लों में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंपॉर्टेंस कैसे पैदा होगी। ये जो मिलादुन नबी है ये बेसिकली हम रसूल पाक एक दिन सेलिब्रेट करके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहमियत नौजवान नस्लों के जहनों में रखते हैं कि ये कोई बड़ी, ये आम हस्ती नहीं है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट हस्ती हैं, लिहाजा हमें हर सूरत इस दिन को सेलिब्रेट करना चाहिए और खुशी मनानी चाहिए। इनाम साहब इसमें मैं देखता हूँ कि अक्सर ईद मिलादुन नबी दिन ज़ाहिर बात है बड़ा अकीदत का दिन है, जश्न का दिन है, लेकिन एक तबका ऐसा भी है जो कि वहाँ पे एक ऐसा माहौल जो है बनाया हुआ है जो कि ईद मिलादुन नबी का जो मायने हैं उसको मनाने का, उसकी अकीदत का, वो बिल्कुल उसके बरअक्स जाते हैं। सर वो मैं अब वो जो एक तो ये तबका ये हो गया ना जो मुकम्मल इनकारी हो गया जी, एक तबका वो है जिसने इसको अपनाया हुआ है, लेकिन अपनाया हुआ सारा जहालत के तसव्वुरात पर मबनी है। मसलन होना ये चाहिए कि उस दिन घर में या किसी भी जगह पर, मस्जिद में, मोहल्ले में एक प्रोग्राम रखा जाए
اور اس پروگرام کے اندر صرف قرآن کی تلاوت ہو, حضور کی نعتیں پڑھی جائیں, اور اس میں ایک بڑا اہم خطاب رکھا جائے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت, حیات طیبہ کو بیان کیا جائے, اور آپ کی ولادت کے معجزات کو بھی بیان کیا جائے. جب وہ بتایا جائے گا تو نوجوان نسل میں آقا علیہ السلام کی شخصیت کا تعارف پہنچے گا. اچھا, اب ہوتا یہ ہے کہ یہ کام کرنے کی بجائے ہم نے اس کا کیا کیا, گلیاں سجا دی, بازار سجا دیے, اور پھر بازار گلیاں سجا کے ایک میلے کا سا سما پیدا کر دیا, اور سما پیدا کر کے اس میں مرد بھی جا رہے ہیں, اس میں خواتین بھی جا رہی ہیں, اور خواتین صرف بازار دیکھنے کی نیت سے جا رہی ہیں کہ ہم ذرا دیکھ کر آئیں کہ پہاڑیاں کیسے لگی, ٹھیک ہے جی, دیکھ کر آئیں کہ کیا انتظامات ہوئے, اور پھر وہاں پر کھانے تقسیم کیے جاتے ہیں. بھئی کھانے تقسیم کرنے میں بھی گناہ نہیں ہے, بلکہ نفل عبادات کے میں سب سے ٹاپ لیول کی عبادت دوسرے کو کھانا کھلانا, لیکن وہ کیا کھانا بازار میں ہی کھلایا جا سکتا ہے, وہ محفل میں نہیں کھلایا جا سکتا؟ کیا وہ باکس بنا کے غریبوں میں خوشی کے طور پر تقسیم نہیں کیا؟ مطلب وہ جو مرد اور عورت کا اختلاط ہے جس کو قرآن نے, حدیث نے منع کیا کہ غیر محرم کو دیکھا نہیں جا سکتا, تو وہاں پر جناب آپ بازاروں میں جاتے ہیں. اور اب تو معاملات یہ ہو گئے ہیں سر کہ مطلب میں عید میلاد النبی منانے کے حق میں ہوں, میں عید میلاد النبی کو سنت خدا سمجھتا ہوں, میں عید میلاد النبی کو سنت صحابہ سمجھتا ہوں, میں یہ پچھلے اسلام کی 1300 سالہ تاریخ میں عید میلاد النبی منایا گیا ہے. صحابہ کرام, یہ مسلم کی حدیث پاک ہے, صحابہ کرام مسجد نبوی میں حلقہ بنا کے بیٹھتے اور حضور کی ولادت کے تذکرے کرتے, ٹھیک ہے جی. تو یہ تو سنت عمل ہے, لیکن اب یہ عمل کہاں سے آ گیا کہ آپ جناب خواتین لڑکے لڑکیوں کو آپ بازاروں میں لے آئیں, اور وہ وہاں پر رش اتنا زیادہ کہ ایک دوسرے کے ساتھ لگ رہے ہیں. پھر اگلا ظلم سر اب یہ ہو گیا ہے کہ وہاں پر پہاڑیاں بنا کر یہ نوجوان نسل گانے بھی لگاتی ہے, یعنی جہاں نعتیں لگانی چاہیے تھی وہاں گانے لگاتی ہے. صحیح طور پر جو ہے مطلب ہمارے لیے یعنی دین کے نام پر آپ نے کیا کر دیا, ٹھیک ہے جی. تو اب اس سے کیا ہوا کہ وہ طبقہ جو میلاد النبی منانے کا انکاری ہے, وہ ہیں ہمارے مسلمان بھائی سب, جی ٹھیک ہے, سب مسلمان ہیں. اب وہ کیا ہوئے, وہ ایکسٹریمزم پہ اس طرح چلے گئے کہ انہوں نے سمجھ لیا کہ یار یہاں تو صرف یہی کچھ ہوتا ہے اور یہ تو جائز ہی نہیں ہے, لہٰذا یہ حرام ہے. اور جنہوں نے مانا انہوں نے ایک ایکسٹریم لیول پہ مان لیا, اور وہ اس طرح چلے گئے کہ جی مطلب جو کچھ بھی آیا وہ اس نام پہ کرتے چلے جاتے ہیں. تو ہونا یہ چاہیے سر, بیلنس معاملہ یہ ہے کہ عید میلاد النبی کو منایا جائے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے یوم ولادت کو ہمیشہ یاد رکھا. آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ منڈے کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے, یہ بخاری مسلم اور ساری کتابوں میں موجود ہے, پوچھا منڈے کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آقا علیہ السلام نے کوئی اور جواب نہیں دیا کہ یہ ثواب کا کام ہے, مجھے اسے نیکیاں ملتی ہیں, مجھے نہیں. فرمایا میں اس لیے رکھتا ہوں کہ یہ میرا برتھ ڈے ہے. تو آقا علیہ السلام, ہم تو سال بعد مناتے ہیں, آقا علیہ السلام ہر منڈے کو مناتے تھے, ٹھیک ہے جی. آقا علیہ السلام صرف ایک جواب دیا کہ یہ میرا یوم ولادت ہے, ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیے نا, بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی عیدیں تو 2 ہیں, تو یہ تیسری عید آپ نے کہاں سے نکال لی؟ تو میں ان کا جواب بھی بخاری و مسلم سے دے رہا ہوں. آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا, یا رسول اللہ یہ جو جمعہ کے دن کو آپ نے عید کا دن بنایا, اب جمعہ کا دن عید کا دن ہے نا, تو یہ کیوں ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے, اور اسی دن آدم علیہ السلام اٹھائے گئے. آدم علیہ السلام کا وصال بھی اسی دن ہوا. تو آقا علیہ السلام کی ولادت بھی 12 ربیع الاول کو, آقا علیہ السلام کا وصال بھی 12 ربیع الاول کو, لیکن ایک دن ہونے کے باوجود آدم علیہ السلام کے یوم ولادت کو عید کا دن بنا. یعنی اور کوئی وجہ نہیں آقا علیہ السلام نے بیان کی اس حدیث پاک کے اندر کہ عید کا دن کیوں ہے, صرف اس لیے فرمایا اس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے, اس لیے یہ عید کا دن ہے. اچھا, اگر آدم علیہ السلام پیدا ہوئے جمعہ کے دن تو ان کا یوم ولادت عید کا دن بن سکتا ہے. تو رسول پاک کی ولادت کا دن, جن کی وجہ سے آدم آئے, بالکل, جن کی وجہ سے کائنات بنی, جن کی وجہ سے ساری نعمتیں ملی. قرآن مجید کے اندر ہے کہ بنی اسرائیل پر جس دن اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ اتارا, اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر اور عیسیٰ علیہ السلام کی قوم پر مائدہ اتارا. اب جس دن من و سلوہ اترا, قرآن اس کو بیان کر رہا ہے, تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا, اے اللہ
اس دن کو جس دن تو نے دسترخوان اتارا، من و سلوہ اتارا، اس دن کو ہمارے لیے عید کا دن بنا دے. یعنی جس دن من و سلوہ اترے وہ دن تو عید کا دن ہے. تو جس دن وجہ تخلیق کائنات آئے وہ دن عید کا دن نہیں ہو سکتا. تو عید کے دن کے طور پہ منانا چاہیے، مگر خرافات سے ہٹ کر. بالکل خوشی منانی چاہیے، مگر وہ جو نیگیٹو چیزیں عنصر شامل کر کے، اس لہٰذا جو مکمل انکاری ہیں انہیں بھی تھوڑا درمیان میں آنے کی ضرورت ہے، اعتدال میں آنے کی ضرورت ہے. وہ اس کو قبول کریں، منائیں. اور اس کے برعکس جو بہت آگے نکل گئے ہیں اور خرافات کو ایڈ کر لیا، ان خرافات کو بھی ہٹا کر درمیانی راہ اختیار کرتے ہوئے پراپر طریقے سے، جس طریقے سے صحابہ کرام حضور کی آمد کا تذکرہ کرتے، حضور کی سیرت کا تذکرہ کرتے، اس طریقے پر اس کو سیلیبریٹ کیا جانا چاہیے. انعام صاحب، میں چاہوں گا کہ اس دن کی وسادت سے جی جی آپ ناظرین کو، یوتھ کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ بہت اچھا سوال اور بڑا ریلیونٹ سوال کہ صاحب ظاہر ہے کوئی بھی ایکٹیویٹی کی جاتی ہے جہاں ایک ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے، ویسے ایکشن سے پہلے اس کی ایک کاز بھی ہوتی ہے، تو ریزن بھی ہوتی ہے. ہم یہ دن کیوں مناتے ہیں؟ بیسیکلی یہ 12 ربیع الاول کا دن اس لیے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے تاکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو، آپ کی اہمیت کو لوگوں کے دلوں کے اندر پیدا کیا جا سکے. صحابہ کرام تو روزانہ ہی اس بات کا شکر ادا کرتے تھے کہ اے اللہ تو نے اپنا محبوب ہمیں عطا فرما دیا. تو ہم نالائق لوگ ہیں، ہم سال کے بعد اس دن کو مناتے ہیں اور منا کر ہم یہ ایک ادنا سی کاوش اور ایک ادنا سی محبت کا اظہار اللہ اور اس کے رسول کی ذات کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ جو کر رہے ہوتے ہیں اس کا ایک بنیادی مقصد ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے، اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام انسانوں حتیٰ کہ اس کی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. تو سر یہ جو میلاد النبی کا پیغام ہے وہ یہ ہے کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے دلوں کے اندر پیدا کی جائے، کیونکہ یہ محبت ہی اس دنیا میں ایمان کی علامت ہے، اور یہی محبت ہے جو آپ کو قبر میں بچائے گی، اور یہی محبت ہے جو آپ کو آخرت میں بچائے گی. اس پر صرف ایک حدیث چھوٹی چھوٹی آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلی حدیث پاک بخاری کی ہے کہ انسان جب قبر میں جاتا ہے تو قبر میں اس سے 3 سوال نہیں ہوں گے، 1 سوال ہوگا. یہ بخاری نے لکھا. باقی کتابوں میں 3 سوال آئے، مسلم میں، پھر اسی طرح سنن نبی داؤد میں، ابن ماجہ میں، سیاستہ کی باقی ساری کتابوں میں 3 سوال آئے. 3 والا جو بات ہے وہ بھی درست ہے، لیکن امام بخاری کا عقیدہ دیکھیں، انہوں نے 3 سوال نہیں لکھے. انہوں نے کہا جب مرنے والا قبر میں چلا جاتا ہے اس سے صرف 1 سوال ہوتا ہے. سوال کیا جاتا ہے کہ ہر مرنے والے کی قبر میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، یا خود تشریف لاتے ہیں، یا آپ کے چہرہ انور کی زیارت کروائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، جب زیارت کروا کے پوچھا جاتا ہے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے مرنے والے بتا یہ جو ہستی اس وقت تیرے سامنے ہے، بتا جب تو دنیا میں تھا تو ان کے بارے میں کیا کہتا تھا. صرف یہ 1 سوال ہوگا. تو اگر اس دنیا میں رہ کر ہم نے محبت رسول کو اپنایا ہوگا، ہم نے تعلیمات رسول کو اپنایا ہوگا، ہم نے اخلاق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنایا ہوگا، ہم نے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنایا ہوا ہوگا، تو وہاں پر جواب دینا اور پہچاننا بہت آسان ہو جائے گا. بلکہ یہاں پر تو ائمہ اور مفسرین اور علماء نے یہاں تک بھی لکھا، اور وہ فرماتے ہیں کہ اگر انسان اس دنیا میں آقا علیہ السلام پر درود و سلام پڑھتا رہتا ہے، حضور کے دھیان میں رہتا ہے، حضور کی یاد میں رہتا ہے، اور وہ حضور سے محبت کرتا ہے، تو قبر میں جب فرشتے پوچھیں گے نا مرنے والے یہ بتا یہ کون ہے، تو بعید نہیں ہے کہ آقا علیہ السلام فرشتوں کا ہاتھ پکڑ کے کہیں فرشتوں اس سے نہ پوچھو کہ میں کون ہوں، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ کون ہے. تو مطلب یہ کہ یہ پہچان تو قبر میں کام آئے گی. پھر آخرت میں ہم چلے جائیں گے تو آخرت میں بھی ساری سلطانی وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی. اب آقا علیہ السلام میزان پہ کھڑے ہو کر شفاعت کر رہے ہوں گے، آقا علیہ السلام جنت کے دروازے پہ جا کے شفاعت کر رہے ہوں گے، آقا علیہ السلام دوزخ میں گئے ہوئے لوگوں کو دوزخ سے نکال کے لا کے جنت میں داخل کر رہے ہوں گے. اور والا سوف یؤتی کا رب کا فتردا، اے میرے حبیب ہم آپ کو اتنا دیں گے، اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے.
اور آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کب تک راضی نہیں ہوں گے؟ فرمایا میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا آخری امتی بھی دوزخ سے نکال کے جنت میں نہیں چلا جاتا۔ تو یہ جو میلاد مصطفیٰ اور 12 ربیع الاول اور یہ پورا مہینہ ربیع الاول یہی پیغام لاتا ہے کہ ہم اپنی اس محبت کو جو مال کی محبت میں چلی گئی ہے، ہوس کی محبت میں چلی گئی ہے، بیرا روی میں چلی گئی ہے، مادیت میں چلی گئی، ان محبتوں کا رخ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ کی طرف موڑی جائے، کیونکہ آپ سے بڑھ کر حسین کوئی نہیں، آپ سے بڑھ کر جمیل کوئی نہیں، آپ سے بڑھ کر مطلب حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخری حدیث آپ کی اجازت سے، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ترمذی کی حدیث پاک ہے، آقا علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا، آقا علیہ السلام نے سرخ جبہ پہنا ہوا تھا اور آقا علیہ السلام اتنے حسین لگ رہے تھے کہ میں ایک نظر چاند پر دیکھتا، ایک نظر تاجدار کائنات کے چہرہ انور پر دیکھتا، تو میں دیکھتا رہا کمپیریزن کرتا رہا، اینڈ یہ نکالا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چاند سے بھی کہیں زیادہ حسین تر ہے۔ تو اب آپ اندازہ کریں کہ تاجدار کائنات ان سے بڑھ، اب یہ تذکرے یہ 12 ربیع الاول کے دن وہ پہاڑیاں بنا کے اور گانے لگا کے اور لڑکے لڑکیوں کو اکٹھا کر کے اور بازار سجا، اس سے کئی گنا بہتر ہے کہ آپ گھر میں محفل رکھیں، آپ مسجد میں محفل رکھیں اور اس میں حضور کے حسن کے تذکرے کریں، حضور کے معجزات کے تذکرے کریں، حضور کی باتیں بتائیں۔ تو آپ ذرا دیکھیے گا کہ یہ آپ بتاتے چلے جائیں گے تو یہ نوجوان نسل کس طریقے سے ان محبتوں کو چھوڑ کر ادھر کنورٹ ہوتی۔ تو اصل بات یہ ہے کہ وہ جو خرافات ہیں ان کو ختم کر کے، افراط تفریط کو ختم کر کے، اعتدال والی راہ کو رکھ کر حضور کے میلاد کو منایا جائے، سیلیبریٹ کیا جائے، تو اگلی نسلوں کو اس کا فائدہ، اور مقصد صرف محبت رسول پیدا کرنا۔ جی تو ناظرین، بہت ہی خوبصورت گفتگو عید میلاد النبی پہ کہ ہم کیوں مناتے ہیں، خرافات جو ہے اس کو ختم ہونا چاہیے، اور اس کا پیغام بہت خوبصورت ہے کہ ہمارے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے وہ قائم کی جائے۔ سر آپ کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ ایسے مزید جو ہے ویڈیوز انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔